अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एतराज है में मैं सदफ अब्दुल जब्बार खुश आमदेद कहती हूँ। और आज जो सबसे अहम खबर है वो है अमरीकी सदर जो बाइडन का बयान और उनका पाकिस्तान के बारे में बयान डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी चैलेंज के तौर पर सामने आया है। और डेमोक्रेटिक कांग्रेस की मुहिम कमेटी से फंड रेजर कमेटी बताई जा रही है, वो तकरीब थी, उससे खिताब कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे। तो उस मौके पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुनिया के खतरनाक तरीन ममालिक में से एक है क्योंकि उसके जौहरी हथियार मुनज़्ज़म है और वहाँ कोहिजन है। ये अल्फाज उनके थे। तो पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से ये पहली दफा कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है। अमेरिका के ही हवाले से हम बात कर रहे हैं तो इस तशवीश का इजहार बारहा अमेरिका की जानिब से किया जाता रहा है। 1970 की दिहाई से अमरीकी इंतजामिया ने इस प्रोग्राम को, पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम को रोल बैक करने की बात की, कोशिश की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अमरीका की जानिब से दी जाने वाली वो धमकी, वो तारीख में अपने आप में एक तरीके से दर्ज है, जिस तरीके से उन्हें धमकी दी गई हेनरी किसिंजर की जानिब से कि एटमी प्रोग्राम से अगर पाकिस्तान बाज ना आया तो उन्होंने कहा था कि फिर भुट्टो हम तुम्हें खतरनाक मिसाल बना देंगे। फिर आता है जनाब अफगान जिहाद और उसमें पाकिस्तान की जरूरत पड़ जाती है अमरीका को। तो फिर हम देखते हैं कि इसके दबाव में पाकिस्तान पर कमी आना शुरू हो जाती है। 90 की दहाई में एक बार फिर अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ दिफाई ताउन किया, माशी तौर पे इमदाद दी, अमरीकी सदर के सर्टिफिकेट से इसे मशरूत कर दिया। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में डू मोर का मुतालबा पाकिस्तान से हमेशा किया जाता रहा। इसी तरीके से पाकिस्तान के पास जब कोई जौहरी हथियार के हवाले से गुफ्तगू आई है, अमेरिका का दबाव हमने देखा है कि एक मखसूस अंदाज में किया जाता है। अमरीकी इमदाद जौहरी हथियारों के उसूल में मावन साबित नहीं हुई जब भी अमरीका से हमारे इस तरह के मामलात हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने अपना जौहरी प्रोग्राम जारी रखा क्योंकि हमारा जो दुश्मन है भारत, उसके खिलाफ पाकिस्तान के एटमी हथियार स्ट्रेटेजिक बैलेंस का काम करते हैं। जौहरी हथियारों की गैर मौजूदगी में भारत जैसे बड़े मुल्क जो कि साइज में भी बड़ा है, माशी तौर पे भी बड़ा मुस्तहकम दिखाई देता है, उसके साथ हम रिवायती हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं हो सकते। हमें गैर मामूली तरीके से भारत से निमटना है। इसलिए पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत हो, पाकिस्तान की फौजी क़यादत हो, उन्होंने या पाकिस्तान में हुकूमतें जो रही उन्होंने इस प्रोग्राम पर ना पहले कभी कॉम्प्रोमाइज किया और ना आइंदा कभी करेंगे। तो डॉक्टर ए क्यू खान का भी बीच में एपिसोड हुआ, सब उससे वाकिफ है। उसके बाद पाकिस्तान ने न्यूक्लियर कंट्रोल के लिए एक फुल प्रूफ कमांड एंड कंट्रोल निजाम बनाया जो आलमी मयार के मुताबिक है। सबसे पहले सबसे ऊपर नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी है जिसमें सदर, वजीर आजम, सर्विसेज चीफ्स, ज्वाइंट चीफ्स और कुछ वज़रा शामिल हैं जिनका काम पाकिस्तान के न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक हथियारों के हवाले से पॉलिसी बनाना है, जिसके नतीजे में एक फौजी इदारा स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन के नाम से मौजूद है जो ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के मातहत काम करता है। ये एसपीडी जौहरी हथियारों की हिफाजत का जिम्मा है। तो हकीकत यह है कि पाकिस्तान का नहीं बल्कि भारत का जौहरी प्रोग्राम गैर महफूज है। इस हवाले से इंटरनेशनल मीडिया पे खबरें बनती रही हैं कि हाल ही में पाकिस्तान के अंदर एक गलती से वो कहते हैं मिसाइल फायर किया गया जिसका बरमला इजहार भी किया गया भारत की जानिब से। फिर इसके अलावा जौहरी मटीरियल की भारत में हमने स्मगलिंग भी होते हुए देखी, कई वाकयात रिपोर्ट हुए, उनके मीडिया ने खुद रिपोर्ट किए हैं। लिहाजा अमरीकी सदर की जानिब से इस तरह के खदशात का इजहार किया जाना समझ से बालातर है, गुमराह कुन है और सब इस पर हैरान है कि किस किस्म का बयान उनकी जानिब से दिया गया है। आज बिलावल भुट्टो ने भी इस हवाले से गुफ्तगू की है और उनकी जानिब से कहा गया है कि हम अमरीकी सफीर को बुलाकर उन्हें डीमार्च देंगे। और इस बयान का पस मंजर क्या है, कितना सीरियस है, पाकिस्तान का क्या रिएक्शन होना चाहिए। ऑफिशियल अभी तक पाकिस्तान का कोई इस पर रद्द-ए-अमल नहीं आया है। एक वजीर का बयान जरूर सामने आया है और उन्हें कहा है कि पाकिस्तान का जो जौहरी प्रोग्राम है वो महफूज है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब मौजूद हैं और वो इस पर रोशनी डालेंगे कि ये क्या मामला है। तो एजाज चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। सदर बाइडन का बयान, इसको लेके सब इस वक्त हैरान है कि बयान किस तनाजुर में दिया गया है, हम इसे कैसे देखें। पाकिस्तान से अभी जो रद्द-ए-अमल आया है बिलावल भुट्टो का, वो भी सबके सामने है। तो ऐसे बयानात तो क्यों आते हैं, क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या इससे नतीजा खस करें? जी, आपने अपने इब्तदाइया में जो बातें की हैं वो बिल्कुल आपने सही असेसमेंट की है कि पाकिस्तान का तो एटमी प्रोग्राम जो है वो इतना महफूज है अल्हम्दुलिल्लाह कि पिछले 15-20 साल से आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने पावर जनरेशन भी की है, हमारे 19 कैंसर के अस्पताल हैं, इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में वेपन प्रोग्राम भी है। लेकिन कहीं से ना किसी एक्सीडेंट की खबर आई है,
نہ کسی پرولیفریشن کی خبر آئی ہے کہ جی پھیل گیا یا ادھر ادھر دے دیا گیا، جبکہ آپ نے صحیح لگایا کہ اور ملکوں سے بشمول ہمارے مشرقی ہمسائے سے آتی رہی ہیں خبریں. تو اس حوالے سے تو یہ یقیناً ان کا جو بیان ہے وہ بلا جواز بھی ہے، اور میرے خیال میں ان کو غلط معلومات فراہم کی گئی ہیں جو بھی ان کے سٹاف وہاں پہ بیٹھے تھے. تو اگر حکومت پاکستان بہت ہی اچھا ہو کہ ان کے سفیر کو بلا کے پوچھے کہ جناب یہ کس نے یہ بے بنیاد بات آپ کے صدر سے کہلوا دی ہیں، کیونکہ یہ بالکل حقائق کے منفی ہیں. تو ہمیں یقیناً دماغ تو فوری طور پر کرنا چاہیے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ یہ ان کو غلط خبر جو ہے نا پہنچائی گئی ہے ان کے کسی اسٹاف نے جو کی ہے، اور ان کو اس کی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے، کیونکہ پاکستان کا ٹریک ریکارڈ اس معاملے میں کم از کم بالکل اس قابل نہیں تھا کہ ان سے اس طرح کا بیان دیتے. جی. اور اعزاز صاحب ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ یہ جو بیان ہے آپ نے کہا ڈیمارش ہونا چاہیے، کیا یہ جو بیان ہے کس طریقے کا ہمارا رسپانس ہونا چاہیے؟ دیکھیں اس میں کوئی اتنی وہ زیادہ گھبراہٹ کی بھی بات نہیں ہے کہ جی ان کے کہنے سے ہمارا پروگرام تو نہیں ہو جائے گا خراب. ہمیں پتا ہے کہ ہمارے پروگرام کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد جو امریکہ سے پہلے بھی اس قسم کے کبھی کبھی بیان آ جاتے تھے. لیکن یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری طرف سے امریکہ کے ساتھ جو نیگوشیشن ہوتی رہی ہیں وہ ریکارڈ پہ ہیں کہ ہماری اسٹریٹجک اسٹیبلٹی، ہماری نیوکلیئر سیکیورٹی، ہماری ان کو پروگرام کی جو ڈیٹرنس کی ویلیو کو وہ سپورٹ کرتے رہے، ان رائٹنگ بھی کرتے رہے. اب ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ امریکی سفیر کو بلائیں اور اس کو پوچھیں کہ جناب یہ کس قسم کا بیان ہے اور اس کی کیا ضرورت محسوس ہوئی تھی آپ کو، کیونکہ حقائق کے بالکل منافی ہے. تو میرے خیال میں تو امریکہ کو اپنے کہیں جا کے کچھ تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے کہ کس نے صدر کو یہ فیڈ کر دیا کہ انہوں نے وہ اگر تو وہ ایک الیکشن کیمپین ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن ہو رہے ہیں تو اس ضمن میں وہ کر رہے ہیں، تو بھی یہ وہ اپنی داخلی سیاست پہ رکھے، پاکستان کے اوپر کیوں رکھ کر وہ پروگرام کرتے ہیں. یہ تو وہی ہے جس طرح ہندوستان کرتا ہے کہ پاکستان. تو میں سمجھتا ہوں دماغ تو فوری بنتا ہے اور ان سے پوچھا جانے چاہیے، لیکن اس سے زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ پاکستان کا پروگرام جس طرح آپ نے خود ابتدائیے میں کہا محفوظ ہاتھوں میں ہے. ہمیں زیادہ اس سے تذبذب کا شکار نہیں ہونا چاہیے. جی اچھا، ذرا سا یہ بھی ہمیں بتا دیجیے گا، آپ نے کہا کہ ظاہر ہے وہ ڈومیسٹک آڈینس کے لیے بھی ہو سکتا ہے، لیکن کنسرن اس لیے بھی ہوا کہ وائٹ ہاؤس کی ویب سائٹ نے باقاعدہ اس کا ٹرانسکرپٹ جاری کیا تو یہ خبر اس طریقے سے منظر عام پائی. پاکستان کی جو سیاست ہے کیا اس میں جو ایک انسٹیبلٹی ہے، جو ہماری اکنامک انسٹیبلٹی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے؟ اور جو ایک جیو پولیٹیکل سچویشن ہے، جو پاکستان کا ایک نیوٹرل اسٹانس رہا ہے یوکرین اور روس کے معاملے پہ، چاہے وہ عمران خان کا دور ہو یا موجودہ حکومت کو ہو، UN اسمبلی میں جب اس پہ قرارداد ہوئی تو ہم نے ابسٹین کیا روس کے خلاف جب قرارداد آئی، کیا یہ بھی ایک پس منظر ہے؟ اس کانٹیکس میں بھی دیکھیں. یہ ہو سکتا ہے کہ پوائنٹ سکورنگ کی جاتی ہے کئی بار کہ جی آپ نے چونکہ ہمارا ساتھ نہیں دیا تو ہماری طرف سے بھی آپ پہ دباؤ ڈالا جائے گا. لیکن اگر تو یہ صرف پوائنٹ سکورنگ ہے اور دباؤ کے لیے کیا گیا ہے تو ہمیں اس سے بالکل بے غم ہو جانا چاہیے، کیونکہ پاکستان میں اپنی جو پالیسی ہے کہ ہم تمام قوتوں اور طاقتوں کے ساتھ ایک توازن رکھیں گے تعلقات میں، یہ بالکل صائب پالیسی ہے، اس سے قائم رہنا چاہیے، بالکل لفظ اس میں نہیں آنی چاہیے اور اس بات کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. پر میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہاں پہ صدر کو کسی نے غلط فیڈ کیا ہے کہ اگر آپ اس طرح کا کریں گے تو آپ کے بڑے مطلب ایک دم سے پاکستان، چونکہ پاکستان کے اوپر آپ اگر بات کریں گے تو بڑے پاپولر ہو جائیں گے. یہ غلط انداز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہمیں اس کا غم نہیں کرنا چاہیے، صرف ڈیمانڈ البتہ ضرور کرنا چاہیے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اعزاز چودھری صاحب گفتگو کر رہے تھے. اب ہم اپنے کی طرف بڑھیں گے. خاور گھمن صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر تجزیہ کار صحافی ہمارے ساتھ ہیں. ارشاد بھٹی صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار اور عامر ضیاء صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. خاور گھمن صاحب آپ کی طرف بڑھتی ہوں، آپ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اب تک جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، صدر جو بائیڈن کے بیان سے آغاز کرتے ہیں، ہم کل کے الیکشن پر بھی بات کریں گے، لیکن ذرا اس سے آغاز کرتے ہیں کہ آپ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ابھی تک جو ہمارا رد عمل ہے اسے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں نے وہ پریس کانفرنس سنی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کی، ہمارے فارن منسٹر ہیں، ان کے میں چند ایک جو انہوں نے پریس کانفرنس کی اس کے جو کلمات ہیں وہ آپ کو سنا دوں. میرے خیال میں امریکی صدر نے فنڈ ریزنگ پروگرام میں یہ بات کہی. امریکی صدر نے ان آفیشیل پروگرام میں غیر رسمی بات کی. امریکی صدر نے قوم سے خطاب نہیں کیا، کوئی انٹرویو نہیں دیا.
میرے خیال سے امریکی صدر کی اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے تعلقات کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، خیالات کا اظہار کیا جا رہا ہے تھوڑا بہت. ہم جو امریکی سسٹم کو جانتے ہیں، میں نے تھوڑا بہت پڑھا بھی ہے، امریکی صدر جو ہے وہ طاقتور ترین شخص کہا جاتا ہے آن دا پلانٹ ارتھ. الیکٹڈ ظاہر ہے امریکہ کے اندر وہ صدر ہوتا ہے اور تمام تر اختیارات کا منبع ہوتا ہے. وہ اپنی پارٹی کے ایک کنونشن کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں. وہ اوور آل جو جیو پولیٹیکل سیناریو ہے پاکستان اور ورسز انڈیا چائنا کے تناظر میں ساری کی ساری بات کی جا رہی ہے. اگر وہ سارے کا سارا ٹرانسکرپٹ پڑھیں، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اگر جو ہے وائٹ ہاؤس کی آفیشیل جو ویب سائٹ ہے وہاں پہ اس کی ساری ان کے جو کلمات ہیں پریزیڈنٹ بائیڈن کے وہ ڈال دیے گئے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ان آفیشیل ہے، کوئی غیر ضروری بات کر دی، آف دا کف ایک ریمارکس پریزیڈنٹ بائیڈن نے دے دیے. یہ بھی چیز ہمیں اپنے ناظرین کو بتانے کی ضرورت ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ جو بات کرتا ہے وہ اس طرح کی جو تقاریب ہوتی ہیں، جو بھی انہوں نے بات کرنی ہوتی ہے، تقریر لکھی جاتی ہے، اس کے اوپر تفصیل سے بحث ہوتی ہے، اس کے بعد جا کے پریزیڈنٹ جو ہے بائیڈن اس طرح کی جو تقریر کرتا ہے. سرٹنلی اس کے فارن پالیسی کے سیریس امپلیکیشنز ہونی تھی جو کہ ہوئی. چائنا کی طرف سے رسپانس آئے گا، پاکستان کی طرف سے جو بھی رسپانس دیا جا رہا ہے، تو یہ ایک سیریس جو ایشو ہے جس کو حکومت پاکستان کو بڑا سنجیدگی سے لینا چاہیے. ڈیمارس کی بات کی گئی، بالکل صحیح ہے، جا کے ان سے جواب طلبی کی جائے، بالکل صحیح ہے کہ یہ کیوں یہ کہا گیا. لیکن ایک چیز بڑی واضح ہے جو کہ میں جو کم از کم میں جو پوچھنا چاہتا ہوں اپنی حکومت سے، آپ کے پروگرام کے توسط سے، وہ یہ کہ ویری ریسنٹلی ہمارے پرائم منسٹر، ہمارے وزیر خارجہ، باقی ہمارے مختلف جو سربراہان ہیں، انہوں نے وزٹ کیا ہے امریکہ کا، واشنگٹن ڈی سی کا. امریکہ کے اندر UNGA جب یہ کا اجلاس ہو رہا تھا وہاں پہ وزیر اعظم کی ملاقات بھی جو بائیڈن سے ہوئی ہے. تو کم از کم لوگوں کو بتا دیں کہ وہاں پہ اپنی کیا بات چیت ہوئی، امریکہ کیا آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے. اور یہ جو بیان ہے یہ کہہ دینا کہ پاکستان ایک ڈینجرس نیوکلیر ملک ہے، اس کے پاس کوئی نظام نہیں ہے، تو میرے خیال میں یہ بڑی ہی یہ سیریس قسم کی جو آپ نے چارج شیٹ کیا پاکستان کو، بالکل آپ کو پوائنٹ آ گیا کہ ابھی جو تعلقات بے فٹنگ انداز سے دینے چاہیے. اور ظاہر ہے بھٹی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، اس حکومت نے آتے ہی یہ کہا کہ جناب یہ جو پچھلی حکومت تھی اس نے تعلقات اتنے خراب کر دیے کہ اب ہمیں بڑا ٹائم لگے گا، اور یہ گئے کامیاب قرار دیا. تصویریں آئیں وزیر اعظم جو بائیڈن کے ساتھ اور بڑا اس پہ خوشی کا اظہار کیا گیا. ابھی اسحاق ڈار صاحب موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر ہم چائنا سے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے قرضوں میں توسیع کی جائے. کیا امریکہ کا یہ حوالہ چین پر بھی دباؤ ہے، پاکستان پر بھی دباؤ ہے کہ جو ہماری ری شیڈیولنگ ہو رہی ہے کیونکہ ہم نے روس پہ ایک ڈیفرنٹ موقف اپنایا، کیا ہم اسے اس تناظر میں دیکھیں، کیا دیکھیں، اور اس حکومت کے لیے کتنا ٹف ہے یہ ساری صورتحال ہے؟ دیکھیے گھمن صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اور آپ کی اس بات پر کہ الحمدللہ ہمارا ایٹمی صلاحیت، ہمارا ایٹمی پروگرام، ہمارا ایٹمی منصوبہ محفوظ ہاتھوں میں ہے، اور دنیا کے کسی بھی ملک کو جو ایٹمی صلاحیت رکھتے ہیں ان کے کمپیئر کیا جائے تو بلکہ ان سے زیادہ محفوظ ہاتھوں میں ہوگا. دوسری بات یہ کہ پاکستان دنیا کے خطرناک ملکوں میں سے ایک نہیں ہے. حضور بابا بائیڈن کو ذرا خیال کرنا چاہیے. دنیا کا سب سے بڑا خطرناک ملک امریکہ خود ہے. واحد امریکہ وہ ملک ہے جو ہیروشیما اور ناگاساکی پر بم برسا چکا ہے. افغانستان، فلسطین، عراق، شام، لیبیا، کشمیر میں لاکھوں قتل عام اور کروا چکا ہے، اور دنیا میں 72 مرتبہ رجیم چینج کی کوششیں کر چکا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ بالکل ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ روس پر ہمارا جو موقف ہے وہ امریکہ کو پسند نہیں آ رہا. ابھی اقوام متحدہ میں جو قرارداد روس کے خلاف، اس میں پاکستان ان ملکوں میں سے تھا جو غیر حاضر تھے. چین کی طرف جو ہمارا جھکاؤ ہے وہ اس کو کبھی بھی پسند نہیں ہے، سی پیک اس میں ہو جو بھی ہو. افغانستان پہ اس وقت جو ہماری پالیسی ہے وہ امریکہ کو بالکل پسند نہیں ہے. یہ ڈو مور کی ابتدا بھی ہو سکتی ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ ہمارا ایک قصور یہ بھی ہے کہ ہم ایٹمی صلاحیت والے مسلمان ملک ہیں. نمبر 4 یہ بھی ہے کہ سیاسی اس وقت بڑے آئیڈیل سچویشن ہے ہمارے دشمنوں کے لیے. سیاسی عدم استحکام انتہا پر ہے، ملک ڈیفالٹ کے دہانے پر ہے، معاشی تباہی ہمارے دستکیں دے رہی ہے، FATF اور IMF کے ہم چنگل میں ہیں. اور بائیڈن انتظامیہ ہمیشہ سے ایک دو ملک ان کے صدور کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیں وہ ڈو مور پر ہمارے بازو مروڑنے والے ان کی یہ جماعت ہوتی ہے.
نمبر 4 یہ ہے کہ یہ کیوں ہوا، یہ ہماری سفارتکاری ناکامی بھی ہے، ایک سفارتکاروں کی ایک ناکامی بھی ہے، ہماری سفارتکاری کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت بھی ہے، اور پھر بھارتی، یہودی اور پاکستان دشمن جو اس وقت بہت اہم عہدوں پر ہیں، امریکہ میں، برطانیہ میں، یورپ میں، اور بھارت کی جو سفارتکاری ہے وہ یہ اس کا بھی ایک نتیجہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ تو ہم بہت عرصے سے سن رہے ہیں کہ ایٹمی صلاحیت ختم کرنے کے لیے ہر دور میں ہمارے دشمنوں کی کوششیں رہی ہیں، اسرائیل کو تسلیم کروانے کی کوششیں رہی ہیں، فوج کو آدھا کروانے کی کوششیں رہی ہیں، اور یہ آپ کا جو آپ نے انٹرو دیا، آخری بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے کے لیے کسی ایک جماعت، کسی ایک فرد نہیں، یہ پورے ملک ہے۔ اس میں بھٹو صاحب جو انہوں نے ابتدا کی اور ان کی جان جانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی، بعد میں منیر احمد خان صاحب جو پہلے چیئرمین، ضیاء الحق صاحب، بے نظیر بھٹو صاحبہ، نواز شریف، غلام اسحاق خان، اور پھر ڈاکٹر ایکیو خان، ڈاکٹر سمرمن مبارک، اور سینکڑوں ہزاروں گمنام مجاہد۔ آخری بات اعزاز صاحب کا وہ جو ٹھیک ہے کہ یہ ایک بیان ہے، بابا بائیڈن کی یادداشت ایسی ہے کہ بیان بھول بھی سکتا ہے، لیکن اس کو سیریس لینا چاہیے اور سفارتکاروں کو ایکٹیو ہونا چاہیے اور ذرا فرنٹ فٹ پہ آنا چاہیے کہ ہم اس وقت انتہا پسندوں کے ہتھے بھارت چڑھا ہوا ہے اور انتہا پسندوں کے ہتھے بھارتی ایٹمی پلانٹ ہے، ایٹمی صلاحیت ہے، ان پر فوکس کریں جہاں روز اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، ان پہ فوکس کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ عامر ضیاء صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں، کیا اثرات دیکھ رہے ہیں؟ بلاول بھٹو تو کہتے ہیں کہ یہ ایک غیر رسمی ان آفیشیل ایک سیرمنی تھی، فنڈ ریزنگ کی سیرمنی تھی، وہ انہوں نے بیان دیا۔ یہ معاملہ اتنا سادہ ہے۔ دوسری جانب عمران خان نے بھرپور اس پہ رد عمل دیا ہے اور وزیر خارجہ کا ابھی تک ہمارے سامنے یہ اسٹیٹمنٹ ہے، تو کیا کہیے گا آپ؟ دیکھیے، پہلی بات یہ کہ ہمیں بے غم نہیں ہونا چاہیے، جیسے کہ بھی چودھری صاحب کہہ رہے تھے، ہمیں اس پہ بہت زیادہ فوکس ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بائیڈن کا بیان جو ہے آف دا کف نہیں ہے، وہ اس طرح سے نہیں آیا کہ کوئی ہے کہ اچانک آپ یہ کہیں کہ جی ان کو خیال آیا انہوں نے یہ ایشو کر دیا۔ بات یہ کہ تسلسل ہے امریکی پالیسیوں کا، وہ کلنٹن کے دور میں ہو، بش کے دور میں ہو، اس تسلسل کے آپ کو منظرنامے میں دیکھنا ہوگا اس چیز کو۔ اس میں سب سے بڑی بات ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس وقت پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں ڈائیورجنس زیادہ ہے، کنورجنس آف انٹرسٹ بہت کم ہے، اور جب سے یہ آغاز ہوا تھا کلنٹن دور میں، اگر آپ یاد کریں کہ بھارت کو اسٹریٹجک پارٹنر بنانا ہے اور انہوں نے بنایا، اور اس کے بعد ان کے ساتھ دفاعی، نیوکلیئر، ہر سطح پہ تعلقات جو ہیں وہ بہت کلوز ہوئے اور مزید بڑھ رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ظاہر ہے کہ پاکستان سے ان کی جب بھی ایک ریلیشن شپ یا کلوزنس آئی، وہ کسی ایشو پر آئی کہ سوویت یونین کے خلاف ہمیں استعمال کرنا تھا، افغان جنگ میں دہشت گردی کے خلاف استعمال کرنا تھا، لیکن وہ ہمیں اپنا ایک پائیدار پارٹنر کے طور پہ نہیں دیکھتے، اور یہ بات بالکل ہمیں سمجھنی چاہیے کہ پاکستان کا جوہری پروگرام جو ہے ان کو بالکل پسند نہیں، ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ تو آپ اسی تسلسل میں دیکھیں، مجھے جو حیرت ہو رہی ہے اور ہم سب کو ہونی چاہیے کہ ہماری حکومت اس کو انڈرمائن کر رہی ہے۔ ابھی بلاول صاحب کا جو بیان ہے کہ یہ غیر رسمی تھا، نہیں، یہ ان کی مائنڈ سیٹ کے ریفلیکشن ہے کہ کس طرح سے امریکہ دیکھ رہا ہے، امریکی قیادت دیکھ رہی ہے۔ اکثر وہ اظہار نہیں کرتے اس بات کا، ڈپلومیٹک ان کی مذاکرتیں ہوتی ہیں۔ ضیاء صاحب، ڈی مارچ کافی ہوگا اور ڈی مارچ سے کیا میسج جاتا ہے، ذرا ہمیں یہ بھی بتائیے گا۔ ڈی مارچ تو ایک منیمم ہم کو کرنا چاہیے، ہے کہ اپنے کنسرن اٹھانے چاہیے، ان سے سوال کرنا چاہیے، لیکن اس وقت ہماری حالات اتنے نازک ہیں، ہماری معیشت جو ہے اتنی اس کی دیگرگوں صورتحال ہوئی بھی ہے، اور ہمیں آئی ایم ایف سے ہی پیسے چاہیے، ہمیں دوبارہ لون ریسکیجول کی بات ہمارے ساکھدار صاحب کر رہے ہیں وہاں جا کر۔ تو بات یہ کہ اس وقت امریکہ یا مغربی ممالک کے پاس بہت بڑا لیوریج ہے ہمارے خلاف، اور وہ جس طرح سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں تھرو آئی ایم ایف، تھرو ورلڈ بینک۔ تو ہماری حالت بہت اس وقت نازک ہے، اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ابھی ہماری قیادت ہو کر آئی ہے تو پتہ نہیں کیا پیغام دیا، ہمارے ٹاپ لیڈرشپ نے بھی امریکہ کا وزٹ کیا، تو مطلب یہ اگر پھر اس کے بھی پس منظر میں دیکھیں تو لگے گا کہ جی انہوں نے یا تو ان کی پیکیجنگ غلط تھی، وہ جو بھی کنسرن تھے یا پاکستان کے جو انٹرسٹ تھے ان کو صحیح طرح سے پریزنٹ نہیں کر سکے، تو وہ بھی ایک میرے خیال میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا۔ جی اچھا صدر، اس بات جو بات کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے، جو بات بالکل صحیح ہے کہ جب آپ کے جو وزیر اعظم وہاں پہ جا کے یہ کہیں گے، انٹرویوز کے اندر یہ کہیں گے جی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم بالکل ہمارا خزانہ خالی ہے، اس وقت ہم ورڈ آف کولیپس ہیں، ہمیں آپ کی مدد چاہیے، تو ابھی جو بٹی صاحب نے بھی بات کی وہ بھی صحیح، اور عامر ضیاء صاحب نے بات کی ہے کہ اس وقت جو دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے نا کہ آپ کے ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام شدید نوعیت کا ہے، آپ کے معاشی چیلنجز شدید نوعیت کے ہیں،
آپ کا کوئی ایک سیکٹر نہیں ہے جہاں سے آپ کو مثبت خبریں مل رہی ہیں. لہٰذا دنیا آپ کو ایک ہول پیکج کے اندر دیکھ رہی ہے کہ ایک ملک جس کے پاس نیوکلیر ویپنز موجود ہیں اور اس کے پاس جو باقی سارے معاملات ہیں زندگی کو چلانے کے لیے, ملک کو چلانے کے لیے, وہ اس حوالے سے یہ بہت پیچھے جا رہا ہے. تو یہ ایک تسلسل ہے اور بالکل صحیح کہا گیا. اور میں تھوڑا سا, اگر اعزاز صاحب موجود ہوتے تو ضرور ہم اس سے سوال کر لیتے. یہ خالی بیان نہیں ہے, یہ ایک کلیئر مائنڈ سیٹ ہے اور یہ وہ چیز ہے جو کہ کافی عرصے سے ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے جو کہ پاک یو ایس ریلیشنز کے اوپر نظر رکھے ہوئے وہ دیکھ رہے ہیں کہ دس از سم تھنگ وچ از کمنگ. یہ آ رہا تھا, یہ بیان تو اب آیا نا, لیکن یہ چیزیں ڈیولپ ہو رہی تھی ان پیس میں. لیکن اس سارے پرسپشن کو, یہ سارے معاملات کو, اس امیج کو ڈیفیوز کرنے کی کس کو اس کا اسٹیپ لینا چاہیے اور کس کا یہ کام ہے؟ ظاہر حکومت وقت کا کام ہے اور یہ ہماری جو وہاں پہ لابسٹ ہیں, جو ہمارے فارن افیئرز کے معاملات ہیں, جو فارن افیئرز چلاتے ہیں, ان کو یہ معاملات دیکھنا چاہیے. یہاں پر لیتے بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کل ہو رہے ہیں جناب ضمنی الیکشن. اس ضمنی الیکشن کے نتیجے میں ہماری سیاست کیا رخ اختیار کرے گی, اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. جناب عمران خان نے کل کے الیکشن کو ریفرینڈم قرار دے دیا ہے اور اس الیکشن کی قیمت وہ بہت اوپر لے گئے ہیں. انہوں نے اس کو جہاد کا نام بھی دیا ہے. عمران خان جناب کریز سے نکل کر کھیلنے کے عادی بھی ہیں اور وکٹ گنوانے کی پرواہ بھی نہیں کرتے. ان کا یہ اپنا کہنا ہے کہ وہ آخری بال تک لڑتے ہیں اور ایک ہی بال سے کئی وکٹیں بھی گراتے ہیں. تو خان صاحب کل ایسا کریں گے کیونکہ انہوں نے 7 سیٹوں پر الیکشن لڑنے کا اعلان کیا. عمران خان کا اس وقت جو ایک سیاسی منظرنامہ بنا ہوا ہے, عمران خان ورسز آل پارٹیز, یعنی پی ڈی ایم پارٹیز, ساری پارٹیاں ایک جگہ, عمران خان ایک جگہ. تو یہ الیکشن اس تناظر میں ہو رہا ہے. اگر خان صاحب یہ تمام کی تمام سیٹیں جیت جاتے ہیں, اور خان صاحب نے ایک ریکارڈ بنایا ہوا ہے, وہ پہلے 5 سیٹیں جیت چکے ہیں اور اس میں انہوں نے بڑے ہیوی ویٹ جو پولیٹیشنز تھے انہیں ہرایا تھا. انہوں نے اسلام آباد کی سیٹ نکالی تھی, شاہد خاقان عباسی کے خلاف 2018 کی بات کر رہی ہوں. اکرم درانی سے جیتے تھے وہ بنو میں, اور کراچی سے جیتے تھے علی رضا عابدی سے, لاہور میں سعد رفیق سے اور میاں والی کی سیٹ نکالی تھی. تو یوں وہ 5 کا تو ریکارڈ بنا چکے ہیں, کیا 7 کا بھی بنائیں گے اور کل کیا ہونے جا رہا ہے, تو اس کے لیے بات کرتے ہیں. خاور سب سے پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں. ریفرینڈم کہہ دیا ہے, اس کو ہار جیت کے تناظر میں دیکھیں. خان صاحب کتنی سیٹیں نکال پائیں گے؟ 4 نکالتے ہیں تو کیا منظرنامہ بنے گا, 7 کی 7 نکالتے ہیں تو کیا بنے گا, اور حکومت کے لیے اس میں کیا ہے؟ کل کی ہار جیت سے کتنا اٹیچ ہے حکومت کی اپنی سیاست؟ دیکھیں, موجودہ جو سیاسی حالات بنے ہوئے ہیں, میں کل کے الیکشنز کو ایک واٹر شیڈ مومنٹ کے طور پر لے رہا ہوں. آپ کی سیاست آنے والے دنوں کے اندر کس کروٹ بیٹھے گی, اس کی سمت آپ کو کل کے جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں ان کے نتائج سے پتہ چل جائے گا. بالکل ریفرینڈم ہے, ریفرینڈم ان دا سینس کہ پنجاب کے اندر الیکشنز ہیں, کے پی کے اندر الیکشنز ہیں, کراچی کے اندر الیکشنز ہیں. تو پورے پاکستان سے آپ کو ایک سینس مل جائے گی کہ کیا لوگ کیا سوچ رہے ہیں, کیا عمران خان کا جو بیانیہ ہے, ان کی جو بات ہے, وہ جو ایکو کر رہی ہے, لوگ اس کے اوپر یقین کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, اور اگر کر رہے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ کل کے نتائج کیا آتے ہیں. آپ کا سوال کہ جو عمران خان کتنی سیٹیں جیت جائے گا, کیا ریکارڈ بنے گا, میرا جو زیادہ اس کے اوپر جو میری نظر ہے وہ یہ, سیٹیں تو عمران خان جیت جائے گا. زیادہ جو دلچسپ جو چیز ہوگی, عنصر ہوگا سارے کے سارے کل کے نتیجے کا, وہ یہ ہوگا کہ مارجن کیا ہوتا ہے. کیا جو ساری پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں وہ ایک ٹف فائٹ دیتی ہیں خان کو؟ اگر عمران خان اچھے مارجن سے جیت جائے تو دوسری سائڈ پہ ہم اگر پی ڈی ایم سارے مل ملا کے بھی مقابلہ نہیں کر پا رہے, جس طرح پچھلے دنوں جب کراچی کے اندر ایک الیکشن ہوا تو سارے اکٹھے تھے, عمران خان نے بڑے اچھے مارجن سے وہ الیکشن جیتا ان کے کینڈیڈیٹ نے. تو بہت جو زیادہ آپ کو کل کے الیکشن کے بعد اثر پاکستان کی سیاست کے اوپر ہوتا ہوا نظر آئے گا. ایک جو سب سے بڑا اثر جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ کہ آپ کو کل کے الیکشن سے پتہ چل جائے گا کہ آئندہ جو عام انتخابات ہیں کیا عمران خان ان کو جلدی کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے. کل اگر عمران خان بھرپور انداز سے جیتتا ہے, مارکا مارتا ہے, جو کہ سرویز آ رہے ہیں, تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا موجودہ حکومت کو ریزسٹ کرنا. عمران خان پھر پورا فل تھروٹل سے آئے گا, کوئی بھی طریقہ کار اس کو استعمال کرنا پڑا, پھر وہ ارلی الیکشن انفورس کرنے کی پوری کوشش کرے گا. بالکل. بھٹی صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ضمنی الیکشن ہوئے, پنجاب کے مریم نواز بڑی ایکٹیو تھیں, کیمپین چلائی, لیکن اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں حکومتی حلقوں سے کیمپین میں کوئی خاص دلچسپی نہیں دکھائی گئی. نہ حمزہ شہباز نظر آئے, نہ مریم نواز نظر آئے. عمران خان تو پہلے بھی جلسے کر رہے تھے, ان کے جلسوں میں لوگ بھی آتے ہیں. تو اب آپ یہ پلڑا کس کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, اور اس عدم دلچسپی کی حکومت کی یا مسلم لیگ نون کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟
دیکھیے مریم نواز صاحبہ نے تو جی بی میں بھی بڑی مہم چلائی تھی، مریم نواز صاحبہ نے تو کشمیر میں بھی بڑی مہم چلائی تھی، مریم نواز صاحبہ نے تو لاسٹ ضمنی انتخابات میں بھی مہم چلائی تھی، اور اب اس کی عدم دلچسپی کی وجہ یہ ہے کہ وہ جن کاموں میں ان کو دلچسپی لینی چاہیے ان میں پورے ایکٹیو ہیں۔ وہ کام کیا ہے وہ میں ابھی بتاتا ہوں، لیکن اب بات یہ ہے کہ اس عمران خان صاحب کیا تجزیہ ہم کریں، گھمن بھائی ہم سب میں سے زیادہ بلکہ پی ایچ ڈی ہیں عمرانیات پہ، جی تو لیکن ہم کیا کریں تجزیہ عمران خان پہ؟ عمران خان نے ہمارے سارے اندازے ہی غلط کر دیے ہیں، ظالم آدمی نے۔ وہ اقتدار سے نکلا تو ہم کہہ رہے تھے مک گیا تیرا شو عمران گو عمران، اس نے ایسا پلٹا کھایا کہ وہ لوگ گھر بیٹھ جاتے ہیں اقتدار سے نکلنے کے بعد، وہ مقبولیت کی انتہا پر جا بیٹھے۔ اچھا، اور مقبولیت بھی ایسی کہ وہ گھر بیٹھے ہوئے تھے، قوم سڑکوں پر تھی، اور مقبولیت بھی ایسی کہ ضمنی انتخاب ہوا تو بھٹو صاحب کے بعد پہلی مرتبہ کسی نے مسلم لیگ کو ان کے گڑھ اور گھر میں ہرایا، اور مقبولیت بھی ایسی کہ پنجاب حکومت جو ان سے چھین لی گئی تھی وہ واپس انہوں نے لے لی۔ تو یہ جو اب ہے، اب صورتحال ہے کہ ایک طرف پورا پاکستان، دوسری طرف آپ کا ایک اکیلا عمران خان یا ایک کپتان، تو اب اس میں یہ واقعی وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں ریفرینڈم ہے، یہ ریفرینڈم ہے اس عمران خان حکومت کی کارکردگی اور موجودہ پی ڈی ایم حکومت کی کارکردگی، یہ ریفرینڈم ہے مقبولیت 14 جماعتوں کا اور عمران خان کی مقبولیت کا، یہ ریفرینڈم ہے عمران خان کے بیانیے کا، یہ ریفرینڈم ہے جو کیا وہ جا رہے ہیں، قوم کو کیا پسند ہے، آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ، مطلب نیب ختم، ای وی ایم ختم، اسحاق ڈار پاکستان، مریم نواز لندن، شہباز حمزہ بری، نواز شریف کی واپسی مرحلوں میں شروع، یہ ریفرینڈم واقعی ہے، اور اس ریفرینڈم میں پتہ چلے گا عمران خان اگر یہ کل جیت جاتے ہیں، اور جو اس وقت تک تو اندازے یہی ہیں کہ عمران ایک آدھ سیٹ کے علاوہ عمران خان جیت جائیں گے، اگر عمران خان جیت جاتے ہیں تو وہ اپنے ان تمام تر آڈیوز جو ان کے خلاف آئی ہیں اور تمام تر کیس جو ان کے خلاف ہیں، اس کے باوجود وہ پھر سے ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ جائیں گے، سیاست کی ڈرائیونگ سیٹ پر۔ اور آخری بات جو سوری میں وہ رہ گیا تھا وہ یہ تھا کہ جو آپ کہہ رہی تھی وہ دلچسپی کیوں نہیں لے رہے، یہ کیا کم دلچسپی ہے کہ آپ دیکھیے کہ منی لانڈرنگ کیس میں حمزہ اور شہباز شریف بری ہو گئے ہیں، کیا کم دلچسپی ہے کہ وزارت خزانہ سنبھال چکے ہیں اسحاق ڈار صاحب، کیا کم دلچسپی ہے کہ نواز شریف صاحب بڑی صاحب نے ٹھیک فرما دیا نا کہ جس کام میں ان کو دلچسپی تھی اس میں وہ 100/100 10/10 نمبر لے رہے ہیں، وہ بالکل لندن جا کے بیٹھ گئے ہیں، اور خوشخطی کے نمبر گھمن صاحب دے رہے ہیں، ایڈیشنل نمبر دے رہے ہیں۔ بالکل چلیں جی، یہ تو پوائنٹ آ گیا، اور ظاہر ہے اب ساری آپ نے پورا ایسی منظر کشی کر دی کہ سمجھنے والے سمجھ گئے۔ آپ کیا کہیں گے عامر ضیاء صاحب؟ کراچی کی بھی کل 2 سیٹیں ہیں جہاں پر الیکشن ہونا ہے، اور ایم کیو ایم سب کو پتا ہے اس وقت حکومتی اتحاد کا حصہ ہے، تو کیا الیکشن کے نتائج میں حکومتی اتحاد میں کسی قسم کی آپ دراڑیں دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اگر ایم کیو ایم نہیں جیت پاتی ہے تو کیا وہ ری ایسس کریں گے، اپنے ڈیسیجن کو ریویو کریں گے کہ کہاں کھڑے ہیں وہ؟ پہلی بات یہ کہ ایم کیو ایم اس وقت بڑی بے بس جماعت ہے، اس کے فیصلے جو ہیں ان کی قیادت جو ہے وہ نہیں کر پا رہی، اور ایک تو اندر سے بہت زیادہ تقسیم ہے، اور آپ کو میرے پسندیدہ آپ کے پسندیدہ ٹسوری صاحب گورنر بن گئے ہیں، اب بھی بے بس ہے۔ میں آ رہا تھا اس پہ، مطلب ہے کہ خود ٹسوری صاحب بھی پتہ نہیں وہ پس آئینہ آپ کا اپنا بیان ہے، میں اس سے لا تعلقی ظاہر کرتا ہوں، تو بات یہ ہوتی کہ ٹسوری صاحب بھی ایک مجبوری کا سودا ہے ان کے لیے نا، تو اس سے نظر آتا ہے کہ ایم کیو ایم کی بات کتنی سنی جا رہی ہے اور وہ کتنا ایسرٹ کر پا رہی ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، ہو سکتا ہے کہ 3 حکومتیں ان کے پاس ہیں، کراچی کی ایڈمنسٹریشن ان کے پاس ہے، 3 حکومت ہے، پاک ہے، تو کوئی نہ کوئی کرتب دکھانے کی کوشش کی جائے گی، پرانی جماعتیں ہیں، لیکن کم از کم کورنگی کی سیٹ کی اگر آپ بات کریں تو اس میں میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان جو ہے ان کو کوئی اس طرح کا خطرہ ہوگا ہارنے کا۔ ادھر جو ہے عبدالحکیم صاحب لڑ رہے ہیں ایک حلقے پہ ان کے خلاف، وہ ایک پرانے سیاستدان ہیں، پرانا ان کا ایک کام ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن ظاہر ہے کہ عمران کا جو ایک اپنا پروفائل ہے اور جتنا ایک کراچی کے عوام میں مقبولیت ہے ریگارڈلیس آف اینی ایتھنک، کوئی لوگ مطلب اردو بولنے والا ہو، سندھی ہو، بلوچ ہو، پٹھان ہو، تو عمران واحد لیڈر ہیں کہ جو تمام لوگوں میں قابل قبول ہے، یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے۔ اچھا، لیکن ایک بات جو ہے جو بھی میں اگر بڑے منظر نامے پہ دیکھیں تو یقیناً بیرومیٹر تو ہے یہ ریفرینڈم، یہ جو بائی الیکشن ہوگا، اور اس میں لیکن سب سے دلچسپ بات یہ جو مجھے بڑا ایک وہ لگتا ہے، ایرونک لگتا ہے کہ ملک جس طرح کے خطرات کا شکار ہے تو ہم یہاں پہ الیکشن کھیل رہے ہیں، ہمارے یہاں جو فیصلہ ساز ہیں جن کو حکومت ہو اور ہمارے حلقے ہوں
जिन्हें इस तरह की वो करना है कि पॉलिटिकल सिचुएशन को डिफ्यूज करें, इस टेंशन को डिफ्यूज करें, ताकि जिस तरह के चैलेंजेस हैं, माशी चैलेंजेस हैं, अमेरिका आपको दांत दिखा रहा है, भारत अपना आपको मुक्का दिखा रहा है, तो हर तरफ से हम घिरे हुए हैं, बहुत दबाव का शिकार हैं। और बहुत सारे लोगों को जो गलतफहमी ये थी कि जनाब इमरान खान की वजह से जो है हमारे ताल्लुकात अमेरिका से खराब हैं, या इमरान खान की वजह से जो है हमारे दोस्त मालिक मदद नहीं कर रहे, तो उनको वो गलतफहमी भी उनकी दूर हो गई होगी। कि अब आप देखें कि उनकी पसंदीदा लोगों की हुकूमत है, वो लोग जो यस मैन हैं और जो जाकर उनकी तमाम बातें मानते हैं, तब भी अमेरिका का वही रवैया है। और अमेरिका जो भी अब आपके साथ मेहरबानी करता है, एक जुमला और, कि जो भी फर्ज करे मेहरबानी आपके साथ करता है IMF के जरिए, वर्ल्ड बैंक के जरिए, उसकी शराइत होंगी। देयर इज नो फ्री लंच इन अमेरिका। जब वो आप पे एहसान करेंगे उसके बदले कुछ मांगेंगे, सवाल ये पैदा होता है क्या मांगेंगे हमसे, वो क्या चीज हमसे तलबगार होंगे, मैं उसमें बात नहीं करना चाहता इस वक्त, लेकिन ये बड़ी खतरनाक ट्रांसपेरेंट होना और हमारे बिल्कुल, और इसके लिए इलेक्शन खेल रहे हैं यहाँ पर। हाँ, लेकिन सर हमारी एक आईनी जरूरत भी है। यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो एक और दिलचस्प इशू है जिस पर गुफ्तगू की है वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने, उस पर बात करेंगे। जनाब, कल राना सनाउल्लाह ने एक प्रोग्राम में बड़ी दिलचस्प बात की है, क्या कहा है आइए देखते हैं। केस उन्होंने बनाया मनी लॉन्ड्रिंग का, तो मामला ये है कि ये टैक्स मैनेजमेंट है या टैक्स एविजन है, ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। अगर उन्होंने किसी जगह पे, सुन लें, अगर किसी जगह पे उन्होंने कोई टैक्स एविजन की तो भाई उनको आप टैक्स लगाएं, आप उनसे टैक्स चार्ज करें। मनी लॉन्ड्रिंग आपने कैसे बना दी? सादा बात आप ये कर रहे हैं कि ये तो नहीं आप कह सकते कि ये मनी लॉन्ड्रिंग है, ये प्रोसीड ऑफ क्राइम है। उन्होंने उनके ऊपर टैक्स चोरी का तो इल्जाम लग सकता है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं लग सकता। नहीं, ये टैक्स चोरी नहीं है, ये टैक्स मैनेजमेंट है। इस मुल्क का कानून मौजूद है कि अगर आपको फॉरेन रिमिटेंस आए उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। ओके, खबर साहब जरा आप समझा दें, मुझे तो समझ आया नहीं। पहले तो मुझे ये समझ नहीं आया कि आपके अकाउंट में अरबों रुपए आ जाते हैं, पता नहीं चलते, फिर वो पता चलता है कि वो कोई ठेले वाला है या कोई ऐसा शख्स है जिस पे सब हैरत होते हैं कि इसके अकाउंट में पैसा आ गया। अब राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि ये टैक्स चोरी नहीं है, टैक्स मैनेजमेंट है। तो इज देयर एनी टर्म एज टैक्स मैनेजमेंट इन आवर लॉ, ये क्या है? मैं जो राना सनाउल्लाह साहब ने बात की, मैं उसको कुल्ली तौर पर एक्सेप्ट करता हूं और उसी पे बात कर लेता हूं। मोहतरम नवाज शरीफ साहब पहली दफा जो है पंजाब हुकूमत में एज ए फाइनेंस मिनिस्टर बने थे 1980-81 के दौरान, तो उनको फाइनेंशियल इश्यूज का बड़ा अच्छी तरह पता है। उनके वालिद मोहतरम बड़ी जो इंडस्ट्री के मालिक थे, उनको भी पता है कि टैक्स किस तरह दिया जाता है, किस तरह लिया जाता है। अब फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं, आ जाते हैं 2022 का, अब जो बात की जा रही है। आप जो है पंजाब में सबसे ज्यादा आपकी हुकूमत है, रंजीत के बाद राजा रंजीत सिंह से भी ज्यादा, और आपको ये नहीं पता कि आपके अकाउंट में जो पैसे आ रहे हैं उसके ऊपर आपने टैक्स देना है कि नहीं देना। ये किसने पूछना है? वो अलका पून की स्टोरी तो आपने वो सुनी है कि वो भी टैक्स के मामले के अंदर ही फंसा था बुनियादी तौर पर, बाकी वो कहीं नहीं फंसा था। अब यहाँ पे सारी बातें इनकी मान लें, अब ये कह रहे हैं कि साबित कर दे भैया ये हमारे अकाउंट में पैसा है, आप इसको डर्टी मनी साबित कर सकते तो कर दे। हम नहीं साबित कर सकते, पाकिस्तान का निजाम इतना तगड़ा नहीं है, बहुत कमजोर है। हम ये नहीं साबित कर सकते कि आपके जो अकाउंट के अंदर पैसे जो वो साफ हैं, ये गंदे हैं। भट्टी साहब बताएं, वो कहते हैं मुलाजमीन के अकाउंट में पैसे रखे हो तो टैक्स कैसे लेंगे? इज इट एज सिंपल एज दैट? थोड़ा सा उनको भी मैनेजमेंट में हिस्सा दें, फलूदे वाले को दें, उसके बाद मंजूर पापड़ फरोश को दें, महबूब फेरी वाले को दें, सरिये वाले को दें, बिजली वाले को दें, खिलौने वाले को दें, वो उन बेचारों को भी थोड़ी सी मैनेजमेंट का हिस्सा दें, कोई कंसल्टेंसी फीस दे दें। मरहूम मकसूद तो फौत हो गया, डॉक्टर रिजवान साहब अल्लाह सारों की मगफिरत करे, वो भी चले गए, तो इनको मैनेजमेंट का हिस्सा। ये मैनेजमेंट के बादशाह हैं, इसमें कोई शक नहीं, सही लफ्ज बोला है। जमहूरियत को मैनेज करना हो कमाल मैनेज करते हैं, वोट को इज्जत दो को मैनेज करना हो कमाल मैनेज करते हैं, सिविलियन बालादस्ती को मैनेज करना हो कमाल मैनेजमेंट करते हैं। टैक्स मैनेजमेंट अब आगे आ जाएंगे, उसके बाद इन्होंने एवन फील्ड मैनेजमेंट कर ली, सरे महल मैनेजमेंट कर ली, नेकलेस हार मैनेजमेंट कर ली, जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग मैनेजमेंट कर ली, नैब मैनेजमेंट कर ली, NRO मैनेजमेंट हो गई, PP मुस्लिम लीग कातिल मकतूल मैनेजमेंट, और मौलाना और अचकजई यानी ANP मैनेजमेंट, कमाल की मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कमाल। अच्छा आमिर ज़िया साहब, अगर किसी हम वेस्टर्न कंट्री में देखें कि वहां के वजीर आजम की काबीना का कोई रुकन अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए कहे कि जनाब ये मैनेजमेंट है, टैक्स मैनेजमेंट, तो क्या रद्द अमल होगा वहां पर लोगों का, काबीना का?
وہ ایک کہا جاتا ہے، بلکہ عمران خان ہی کل کراچی میں تھے، گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے بڑا مارکت العارہ ایک جملہ کہا کہ امیر اور غریب ملکوں میں ایک فرق ہے کہ غریب ملکوں میں رول آف لا نہیں ہوتا، امیر ملکوں میں رول آف لا ہوتا ہے. تو ہمیشہ جو ہوتا ہے کہ جو ایلیٹ کیپچر ہے ہمارے یہاں، جس طرح سے ایلیٹ لوٹ مار کرتی ہے، اس کا کوئی جواب دہی نہیں کر سکتا. انہوں نے اپنی مرضی کے اکاؤنٹیبلٹی لاز کو چینج کر لیا، سوال بدل دیا، قانون بدل دیا، ہر چیز تبدیل کر دی اپنے حق میں. تو پھر اس ملک میں تو وائٹ کالر کرائم تو کرائم نہیں رہا، وہ تو ان کی نظر میں بالکل ایک کہتے ہیں نا نیک کام ہو گیا ہے. اب یہ اس کو کہیں کہ جی ٹیکس ایویژن، کیا ٹیکس ایویژن کوئی کم چھوٹے ہی کوئی مطلب ہے چارج ہوتا ہے، لیکن صرف ٹیکس ایویژن کا مسئلہ نہیں، منی لانڈرنگ کا مسئلہ ہے. اس کو آپ نہیں رد کر سکتے کہ جناب ٹھیک ہے. عامر ضیاء صاحب بہت شکریہ آپ کا. خاوند ہمارے ساتھ، بالکل خاور گمان ہمارے ساتھ تھے، عامر ضیاء، ارشاد بھٹی صاحب، آپ تینوں